अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़ाद हुसैन। नाजरीन, ओवरऑल इस वक्त मजमूई जो सूरत हाल अगर हम देखें कोविड-19 की, तो थोड़ी बहुत केसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो केसेस की जो तादाद है वो अब थोड़ा बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि थोड़ा बहुत जो उसकी रफ़्तार है बढ़ने की, उसमें कुछ कमी जो है वो नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के नंबर्स अगर हम आपके साथ शेयर करें तो जो NCOC ने गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स जारी किए हैं उनके मुताबिक मुल्क में जो नए केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड-19 के, उनकी जो तादाद है वो 4004 रही है। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद जो है वो रिलेटिवली कम है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि केसेस की जो तादाद है वो 5000 से जो है वो तजावुज़ कर चुकी थी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो केसेस की जो तादाद है, नए केसेस की जो तादाद है, उसमें जो है रिलेटिवली जो है थोड़ी बहुत हमें कमी जो है वो नज़र आ रही है। ओवरऑल डेथ्स की अगर हम बात करें कि पिछले 24 घंटों में जो डेथ्स वाक़ हुई हैं कोविड-19 की वजह से, उनकी तादाद जो है वो 102 रही। तो डेथ्स अभी भी पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो 100 से ज़्यादा का जो नंबर है वो रजिस्टर्ड हो रहा है। तो ये एक जो है अफसोसनाक है इस हवाले से कि जो डेथ्स का जो रेट है वो थोड़ा बहुत जो है अभी भी हमें बढ़ा हुआ ही नज़र आ रहा है। तो अदरवाइज़ केसेस की जो बढ़ने की रफ़्तार है वो काफ़ी हद तक जो है कम होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन डेथ्स जो है पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स है वो 100 प्लस में ही आ रहे हैं। टेस्ट्स की अगर हम बात करें तो जो 24 घंटों के दौरान जो कोविड-19 के टेस्ट लिए गए हैं उनकी तादाद में मज़ीद कमी हुई है, जो कि एक अलार्मिंग सूरत हाल है। क्योंकि ऐसे वक्त में जहाँ पे ऑलरेडी केसेस की तादाद जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही थी, और ख़ास तौर पे जो म्यूटेटेड वायरस जो कि बरतानिया से गालिबन आया है, ख़ास तौर पे पंजाब में जिस तरीके से उसने फैलाव किया है, उसके बावजूद जिस तरीके से टेस्ट जो है उनकी तादाद में कमी हो रही है, तो डेफ़िनेटली इससे मुश्किलात ये हो सकती हैं कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे और किन जगहों पे जो है जो इसका जो स्प्रेड है वो कितना सीवियर है। तो डेफ़िनेटली जब आइडिया ही नहीं होगा कि किन इलाकों में ज़्यादा जो है पेशेंट्स हैं इस वायरस से रिलेटेड, तो आप इक़दामात भी उस हवाले से उठाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा जब आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो डेफ़िनेटली ऐसी सूरत हाल में टेस्ट जो है वो मैसिव लेवल पे होने चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट की तादाद है वो थोड़ी बहुत जो है वो कम होते हुए नज़र आ रही है हर दिन जो है। उससे पहले अगर हम जाएँ तो कुछ दिन कबल जो है जो टेस्ट लिए जा रहे थे वो 50,000 से भी जो है नंबर्स उसके तजावज़ कर गए थे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद से हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है टेस्ट की जो तादाद है वो काफ़ी हद तक अब कम होते हुए नज़र आ रही है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट लिए गए हैं कोविड-19 के हवाले से, उनकी तादाद 41,699 है। बहुत ही कम टेस्ट जो है वो डेली की बुनियाद पे मैसिव लेवल पे गवर्नमेंट को जो है करने चाहिए, ताकि सही तरीके से पता चल जाए, इलाके जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि कहाँ पे जो है इस वायरस का जो है वो असर ज़्यादा है और कहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फैल रहा, ताकि अकॉर्डिंगली जो है उस हवाले से इक़दामात भी गवर्नमेंट कर सके। क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 3769 है। ओवरऑल सूरत हाल अभी भी बेहतर नहीं है, क्योंकि जो मुल्क में एक्टिव केसेस की जो तादाद है कोविड-19 की, उसकी जो तादाद है वो 64,000 से जो है तजावुज़ कर चुकी है। बहरहाल जो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है नए केसेस के अंदर। जो नए केसेस जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं कोविड-19 के, उनकी बहरहाल तादाद जो है वो रिलेटिवली अब कम जो है हमें रजिस्टर्ड होते हुए नज़र आ रही है। तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि कुछ मुस्बत जो है नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजी ली, जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन जो है उनको इन्फोर्स किया गया, NCOC जो है वो अपने तरीके से जो है एक्टिव हुई, जो रिलेटिव जो इक़दाम थे वो उन्होंने उठाए। साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी जो है डिफरेंट जो इक़दाम है इस हवाले से किए। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें
جس طریقے سے کاروباری جو سرگرمیاں ہیں ان کی جو ٹائمنگز ہیں ان کو محدود کیا گیا، ایس او پیز کے اوپر پبلک لیول پہ جو ہے کافی اس کا جو ہے سختی کی گئی، خاص طور پہ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو کہ پبلک پلیسز پہ جو ہے ماسک نہیں پہن رہے تھے یا ایس او پیز جو ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو نہیں کر رہے تھے، ان کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں خاص طور پہ جو ہے ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ کیے گئے، تو کافی جو ہے اقدامات لیے گئے، ان کو انفورس کیا گیا، تو ڈیفینیٹلی اب بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت اب اس کا جو ایٹ لیسٹ امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے جو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے ایٹ لیسٹ وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ مزید اس کے اوپر جو ہے کام کرنا پڑے گا، کام کر رہی ہے گورنمنٹ اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے، تاکہ جو صورتحال ہے اس وقت جو تھرڈ ویو جو کہ بہت زیادہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ خطرناک ہے اس وقت، اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھا جائے، صورتحال جو ہے مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھاتی ہے اور کیا ایک بیلنس اپروچ جو ہے اب تک جو گورنمنٹ نے اٹھائی ہوئی ہے، تاکہ نہ صرف کیسز کی تعداد کو جو ہے بڑھنے سے روکا جا سکے بلکہ جو ملک میں معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو بھی جو ہے تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوئے جو ہے نظر آ سکے، کیونکہ جب فرسٹ ویو آئی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو کافی لیٹ جو ہے ریئیکٹ کیا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے، دین اس کے بعد میسیولی جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے ریسٹرکشن جو ہے انفورس کرنا پڑی تھی، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اکنامک کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرنا پڑی۔ تو اس کے بعد صورتحال کافی بہتر، ایک اچھی اسٹریٹجی، ایک اچھی حکمت عملی کے تحت جو ہے گورنمنٹ نے اب اس کو ڈیل کرنا شروع کیا ہے۔ تو اب تک کی اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ سکسیسفلی جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ نمٹنے میں کامیاب ہو رہی ہے، کہ جس طریقے سے 3 دنوں سے کیسز کی تعداد جو ہے وہ کافی اس میں کمی آئی ہے، ساتھ ساتھ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی اپنی تیزی کے ساتھ جو ہے ملک میں جاری و ساری نظر آ رہی ہیں۔ مزید پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بڑا دھچکا لگا پی ڈی ایم کو، ایک اپوزیشن الائنس جس میں ہم نے دیکھا کہ بیچ میں کافی ایشوز بھی نظر آئے، لیکن کل واضح ایک دراڑ نظر آئی، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو الائنس کی جو ایک پارٹی اے این پی، انہوں نے جو ہے وہ علیحدگی جو ہے اختیار کر لی پی ڈی ایم الائنس سے، جو وہ اب علیحدہ ہو چکے ہیں۔ اب مزید یہ کہ اب دیکھتے ہیں کہ پی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی، آیا وہ پی ڈی ایم کا جو ہے حصہ رہتے ہیں یا وہ بھی جو ہے پی ڈی ایم سے جو ہے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ کل اے این پی کے جو رہنما تھے، جو کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے اپنے اس فیصلے سے جو ہے آگاہ کیا۔ پی ڈی ایم کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑا دھچکا اسی حوالے سے کل ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم ایل این کے جو فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس وجہ سے جو ہے اے این پی نے جو ہے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کی ہے، کیونکہ وہ وجہ یہی تھی کہ جو شو کوز نوٹس جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے اے این پی کو اور پی کو، تو اس حوالے سے اے این پی نے جو ہے اپنی راہیں جدا کر لی۔ تو اس حوالے سے کہنا تھا کل فارمر پرائم منسٹر پی ایم ایل این کے جو تھے شاہد خاقان عباسی کے، وہ جو نوٹس بھیجا گیا تھا وہ صرف وجوہات کی وجہ سے تھا، وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تھی، ریزنز پوچھے تھے کہ جس طریقے سے عمل کیا گیا اے این پی کی جانب سے اور پی کی جانب سے، تو اس کی ریزننگ جو ہے پی ڈی ایم نے مانگی تھی وہ کوئی قانونی جو ہے کارروائی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ مزید گوئنگ فارورڈ جو ہے صورتحال کس طرح کا جو ہے رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ فی الحال پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ تمام پارٹیز جو ہے اپنے اپنے جو ایجنڈاز ہیں ان کے تحت جو ہے وہ آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے پی ڈی ایم الائنس کا جو ایک امپیکٹ ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کے اوپر، اپوزیشن پارٹیز کے میجر الائنس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کے اوپر، وہ کبھی ہمیں خاص طور پہ نظر نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی طور پہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ نے بھی اس الائنس کو جو ہے وہ سیریس لیا ہو۔ ریسنٹلی ہی اگر ہم دیکھیں تو ایون پرائم منسٹر عمران خان نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر، مہنگائی میں کمی لانے کے اوپر جو ہے فوکس رکھیں، بجائے اس کے کہ جو پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ بیان بازی کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان خود کتنا جو ہے وہ پی ڈی ایم کو سیریس لے رہے ہیں۔ تو ایک بڑا دھچکا پی ڈی ایم کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے اب کس
طرف جو ہے وہ رخ اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ جاری کی گئی ہے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف نے اپنی ریسنٹ رپورٹ جاری کی ہے جس میں گلوبل اکنامک گروتھ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ویو جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے بھی جو اشاریہ جو فوکاسٹ دی گئی ہے، اکنامک فوکاسٹ دی گئی ہے آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ میں، اس کے مطابق آئی ایم ایف ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہوگی اس آن گوئنگ فسکل ایئر میں وہ تقریباً 1.5% ہی رہے گی، جبکہ ورلڈ بینک کی اگر ہم بات کریں تو ورلڈ بینک اراؤنڈ 1.3% تک کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ کے جو نمبرز تھے ان کو بھی اپ گریڈ کیا، تقریباً 3% تک کی جو ہے گروتھ، اکنامک گروتھ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کے نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف 1.5% کی جی ڈی پی گروتھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس آن گوئنگ فسکل ایئر میں پاکستان کے حوالے سے۔ دین اس کے بعد جو 2022 کے نمبرز ہیں ان کی پروجیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو 2022 میں آئی ایم ایف ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہوگی وہ ہوگی تقریباً 4% سے، اور ساتھ ساتھ مزید جو اکنامک اشاریے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان امپلائمنٹ کے جو فوکاسٹ ہے آئی ایم ایف کی 2021 کے حوالے سے تو وہ ہے تقریباً 5%۔ 2020 میں 4.5% تھی، اب 2021 میں آئی ایم ایف کے مطابق جو ان امپلائمنٹ کی شرح ہے پاکستان میں وہ تقریباً 5% تک جو ہے وہ رہ سکتی ہے۔ جبکہ مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2021 میں آئی ایم ایف ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 8.7% تک رہے گی، جبکہ اس سے پچھلے 2020 میں جو نمبرز تھے وہ تھے تقریباً 10.7%۔ تو 10.7% سے 8.7% کی مہنگائی کی شرح آئی ایم ایف کے مطابق۔ مزید یہ کہ آئی ایم ایف ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کے بعد 2022 میں انفلیشن مہنگائی کی شرح میں مزید کمی ہوگی، اور جو مہنگائی کی شرح ہوگی وہ 8.7% سے کم ہو کے 8% تک رہے گی۔ اوورآل جو ہے نمبرز جاری کیے گئے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے، نہ صرف پاکستان بلکہ گلوبلی جو اکانومیز ہیں ان کو اپنی اس رپورٹ میں جو ہے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ ہم نے پاکستان کے حوالے سے جو مین جو ان کے جو نمبرز تھے اکنامک آؤٹ لک کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کے جو نمبرز ہیں، ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنمنٹ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے اکنامک گروتھ کے نمبرز، اس حوالے سے ہم نے آپ کو جو ہے آگاہ کیا ہے۔ مزید یہ کہ ایک امپورٹنٹ وزٹ دو روزہ دورے پر جو ہے فارن منسٹر رشیا کے جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ امپورٹنٹ میٹنگز جو ہے وہ اسکیجول ہیں، ان کو ریسیو کیا پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے 9 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارن منسٹر جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں۔ رشیا کے ساتھ پاکستان نے کافی حد تک اب صورتحال ریلیشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اپنے ریلیشن جو ہے رشیا کے ساتھ اب کافی حد تک بہتر کر دیے ہیں، نہ صرف ٹریڈ کے حوالے سے بلکہ ڈیفنس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو جو تعلقات ہیں وہ کافی حد تک جو ہے بہتر ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پروجیکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے، اس حوالے سے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے رشیا اور پاکستان کا۔ ساتھ ساتھ مزید یہ کہ جو ڈیفنس کے حوالے سے جو تعلقات ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے بہتر ہو چکے ہیں۔ تو صورتحال کافی حد تک بہتر ہے۔ جو ریلیشنز ہیں، جو بلاکس ہیں، پاور بلاکس جو ہیں اس خطے میں، وہ جو ہے ان میں ایک بڑی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو جو ہے بہتر کیا جائے، اور اب کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک جو تعلقات ہیں وہ اب بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں۔ جو پینڈنگ ایشوز تھے رشیا اور پاکستان کے مابین، خاص طور پہ پیمنٹس کے کچھ حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ پیمنٹس بھی کلیئر ہوگی۔ دین اس کے بعد صورتحال مزید جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ تو نہ صرف ٹریڈ بلکہ ڈیفنس کے حوالے سے بھی تعلقات اب پاکستان اور رشیا کے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مزید یہ کہ رشین ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کے ساتھ، جس میں رشین ڈیلیگیشن جو ہے انہوں نے اپنا پرپوزل جو ہے وہ پیش کیا پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے، جس میں وہ پاکستان سٹیل مل کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے جو تجاویز ہیں وہ دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید گوئنگ فارورڈ جو ہے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال ایک امپورٹنٹ دورہ جو ہے رشین فارن منسٹر کا جو ہے وہ جاری ہے، جس میں ہم نے کہا
کہ انتہائی اہم ملاقات جو ہے وہ اس دورے میں کریں گے. نہ صرف جس طریقے سے اب تک جو دورہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ مزید جو ہے اس میں اچھی خبریں جو ہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دورے میں جو ہے وہ آ سکیں گی. مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل ہمیں جو ہے پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی یو ایس مارکیٹ میں. ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں تو کل ڈاؤ جونز میں 97 پوائنٹ کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ نیسڈیک کی اگر ہم بات کریں تو نیسڈیک میں بھی کل جو ہے منفی کلوزنگ نظر آئی. ریلیٹیولی کم منفی نمبرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے. کل تقریباً صرف 7 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ نیسڈیک کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا کل اختتام پذیر ہوا. ایشین مارکیٹس کی بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں ریلیٹیولی ایک ملا جلا رجحان جو ہے آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ہم بات کریں کچھ مارکیٹس کی لائک انڈیا اور جاپان کی مارکیٹس تو وہ اس وقت گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اتنی زیادہ کوئی بہت زیادہ بلشنس نظر نہیں آ رہی، لیکن ریلیٹیولی گرین زون میں جو مارکیٹس ہیں وہ ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. جبکہ دیگر مارکیٹس لائک چائنا کی اگر ہم بات کریں اور کچھ ایشین مارکیٹس ہیں وہ اس وقت ہمیں منفی زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو کل بینچ مارک KSE 100 انڈیکس کی جب پرفارمنس رہی وہ فنامنل رہی، زبردست رہی. ایک زبردست ری باؤنڈ ہمیں کل نظر آیا KSE 100 انڈیکس میں، کیونکہ کل ایک میسو جو ہے ہمیں ریلی نظر آئی. تقریباً 856 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 44,404 کی سطح پہ جو ہے کل کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا وہ اختتام پذیر ہوا. تو وہ جو 44,000 کی جو نفسیاتی حد تھی جو مارکیٹ کھو بیٹھی تھی، کل نہ صرف اس کو ری گین کرنے میں جو ہے وہ جو ہے مارکیٹ کامیاب ہوئی، بلکہ ایک میسو طریقے سے جو ہے وہ کل کا سیشن جو ہے اختتام پذیر جو ہے کرنے میں بھی مارکیٹ کامیاب ہوئی. لیکن والیومز کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی والیومز میں پچھلے دن کے حساب سے 13.5% تک کا جو ہے وہ اضافہ ڈیفینیٹلی نظر آیا. KSE 100 انڈیکس کے اندر جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہے اس میں تقریباً 158 ملین شیئرز کا کام ہوا. جیسا کہ ہم نے کہا کہ 13.5% کی گروتھ نظر آئی والیوم میں پچھلے دن کے حساب سے. لیکن جس حساب سے مارکیٹ کے اگر ہم کم بیک کی بات کریں، ری باؤنڈ کی بات کریں، تو جس طریقے سے مارکیٹ کل زبردست طریقے سے بلش نظر آئی، والیومز کافی حد تک جو ہے وہ اتنے زیادہ سپورٹیو نظر نہیں آئے کل مارکیٹ کی. اگر ہم بات کریں تو والیومز میں ڈیفینیٹلی مزید گنجائش ہے کہ والیومز جو ہے یہاں سے مزید جو ہے وہ اوپر کی طرف آئیں. جو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہے والیومز میں اگر ہم ان ٹرمز آف والیوم اگر ہم بات کریں وہ ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے ہمیں وہ کافی حد تک کم نظر آتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن مارکیٹ کا کس طریقے سے رہتا ہے. کل جو مارکیٹ نے ری باؤنڈ لینے میں کامیاب ہمیں نظر آیا، آج بھی جو مارکیٹ کی اسٹرینتھ ہے، جو ٹرمز ہیں مارکیٹ کے اندر، آج بھی بلز ہیں اس کو ڈکٹیٹ کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سے سیکٹرز آج مارکیٹ کے اندر جو ہے سپورٹ پرووائڈ کریں گے اور کون سے ایسے اسٹاکس ہوں گے جو کہ انویسٹرز کے رڈار میں رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.